अस्सलाम वालेकुम। शुरू से ही मुझे मोटिवेशनल स्टोरीज़ और इंस्पिरेशनल स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट रहा है। और मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट है, अगर आपने इसको फॉलो किया है तो वो स्टोरी बेस्ड है। आज भी मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, आप यकीन करें ऐसी स्टोरी मैंने अपनी ऐसा वाकया, सच्चा वाकया मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं महसूस किया था। यूं तो एज अ मुस्लिम मुझे पता है कि बकरा ईद जो है, ईद उल अज़हा क्यों बनाई जाती है और उसके पीछे क्या था कि एक बाप ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा किया था और ज़िबा के वक्त उसके सामने दुम्बा आके आ गया था और इसकी याद में जो है वो हम मनाते हैं। लेकिन आप यकीन करें, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की, इसकी डिटेल जानने की कोशिश की, तो आप यकीन करें मैं हैरान रह गया। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि ऐसा वाकया मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था, कि दिल जो है समझे वो कट के रह गया। बिल्कुल जिसे कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा हो कि इतना बड़ा इम्तिहान वाकई किसी ने दिया है। और आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल जो मैंने जो रिसर्च की है वो मैं आपको बताता हूँ, और मैंने जो अपने तरह से एनालिसिस किया है उसकी डिटेल बताता हूँ, ताकि आपको इसकी रूह का पता चले, आपको इसके पीछे जो मकसद है उसका पता चले, आपको जो जो एसेंस है वो आपके सामने है। तो बहुत इम्तिहानात में एक इम्तिहान इस तरह से होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की उम्र में औलाद दी जाती है। सबसे पहला इम्तिहान तो ये देखें कि नॉर्मल औलाद, और आप देखें, आपने देखा होगा अपने आसपास में, भाई ये 15 साल बाद पैदा हुआ था ये बच्चा, इसलिए हमने इसको बड़े नाज में पाला, ऐसा हमने सुना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उससे मोहब्बत, वैसे भी मोहब्बत होती है, लेकिन जब बच्चा 10 साल 20 साल 15 साल के बाद होता है तो वो लेवल ही अलग होता है। आपने देख लिया होगा अपनी सोसाइटी में। यहाँ पर एक बुढ़ापे में एक इंसान को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा इनायत करते हैं अल्लाह ताला, और इकलौता बेटा, एक बेटा जो कि बुढ़ापे में हुआ है। तो आप इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा अब आप खुद लगा लें। मैं जो भी मैं आपको बयान कर रहा हूं, मैं आपको चाहता हूं कि आप इस सब चीज़ों को विजुअलाइज करें, ठीक है। हर बंदे जो देख रहे हो विजुअलाइज करें कि ये सिनेरियो मैं उसके सामने जो क्रिएट कर रहा हूं कि भाई बुढ़ापे में बेटा दिया जाता है। तो आप देखेंगे बुढ़ापे का बेटा एक तरह से सहारा है, वो दिया जा रहा है, तो उससे कितनी ज़्यादा, नॉर्मल से कितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है, और ख्वाब ये आता है कि उन्हें अपने बेटे को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना है। ये इनके सामने ये एक टेस्ट आ गया, इम्तिहान आ गया, जो कि इनको नहीं पता था कि ये टेस्ट है, ये क्या है, ये तो करने जा रहे हैं। अब अगर मैं ये देखूं कि यार ये जो टेस्ट है, इसको अगर मैं डिफरेंट तरीके से अपने मैं इंडिविजुअल ऐसा एनालिसिस करूं कि ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि बेटे को बाप को मारना है, ये बेटे को बाप को ज़िबा करना है, ऐसा क्यों नहीं कहा गया। देखिए मेरी बात आप ज़रा देखिएगा कि बाप की बेटे से मोहब्बत और बेटे से बाप की मोहब्बत में डिफरेंस होता है। जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, अगर मैं अपनी 4-5 साल की बेटी को ये बोलूँगा कि बेटा आई लव यू, तो बेटी पलट के बोलती है आई लव यू टू डैडा। लेकिन मुझे पता है कि मेरी मोहब्बत और मेरी बेटी की मुझसे मोहब्बत में अभी फ़र्क है, वो छोटी है अभी। तो ये नहीं कहा गया कि बेटे को बाप को ज़िबा करना है, बल्कि इससे मजीद टफ इम्तिहान क्या दिया गया कि बाप को बेटे को ज़िबा करना है। और वो बेटा भी कौन? वो बेटा जो अभी अभी चलने के काबिल हुआ है, उंगली पकड़ के। अब आप ये देख लें कि जब बच्चा चलने के काबिल होता है, उंगली पकड़ के बाप के इधर उधर जाता है, उसके साथ खेलता है, ये वो टाइम होता है जहां पर बाप से अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है बच्चे की। उससे पहले तो वो माँ की गोद में होता है, ज़रा भी कुछ किया तो माँ को दे दिया।
تو آپ دیکھیں پیک آف لو، پہلے تو یہ چیز سنیں، آپ کے باپ اور بیٹا، باپ کو بیٹے کو قربان کرنے کہا گیا ہے، یہ پیک ہے، مطلب اس سے زیادہ ٹف امتحان نہیں ہو سکتا ریلیٹیولی. آپ دیکھیں دوسرا بچے کی ایج، چھوٹے بچے کی ایج ہے، اس میں کہا گیا ہے قربان کرنے کو، ذبح کرنے کو. دوسری چیز آپ یہ نوٹ کریں. اب آپ دیکھیں اپنے آس پاس 6 7 8 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان سے اگر آپ بولیں گے کہ مجھے تمہیں انجیکشن لگانا ہے، اور وہ خون اور اس طرح کا دیکھ کے وہ کتنا ڈر جاتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بچے کی عمر 25 30 سال ہو، 35 ایئرز ہو، اور تب اس کو کہا جاتا کہ اب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں. نہیں، یہ بیٹے کا امتحان ہے کہ یار اس ایج میں اس کو یہ پتا چلے گا کہ مجھے ذبح کرنے کو کہا ہے. تیسرا ذبح کرنے کو کہا ہے. اب آپ دیکھیں مرنے کے اور بھی طریقے، مارنے کے اور بھی طریقے ہیں. گولی مار دو. اب اس زمانے میں بھی طریقے ہوں گے، آسان طریقے بھی ہوں گے، مشکل طریقے بھی ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذبح کرنا مشکل ترین طریقوں میں سے ایک ہے. جب یہاں پر کئی مسلمان ایسے ہیں جو نہیں ذبح کر پاتے، کچھ ایسے ہیں، جیسے میں خود اپنی اب بات کروں تو میں کہتا ہوں کہ میں جیسے ہی چھری چلاؤں گا، آپ پلیز، میں کسائی کو کہتا ہوں مجھ سے لے لیجیے گا، کیونکہ مجھے یہ خون وغیرہ دیکھنا، ایک دم سے جو فوارہ پڑتا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا. اور یہاں پر باپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ اس میں لاجک کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے، اتنا بڑا امتحان کیوں ڈالا، کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا کیا ہو گیا. اس طرح سے ہم نے جیسے کوئی امتحان آتا ہے مسلمان میں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ کیا غلطی ہو گئی جو ایسا امتحان ہو گیا. نہیں، کچھ نہیں. دیکھیں آپ ذرا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اپنی بیوی کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ بیٹے کو تیار کرو، کسی بڑے سے ملوانے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. تو وہ تیار کر دیتی ہیں اور وہ لے کے چلے جاتے ہیں. اب یہ جو رستہ ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے اور باپ کو پتہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اب جب میں یہ سوچ رہا تھا، میں یہ ویژولائز کر رہا تھا، تو میرے دماغ میں بڑا آیا تھا کاش ہمارے پاس یہ کنورزیشن بھی ہوتی اس وقت کی کہ وہ باپ کیا سوچ رہا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. آپ بھلا بتائیں کیا کنورزیشن ہو رہی ہوگی، یا کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا مائنڈ تھاٹ پروسیس ہوگا. بالکل، اگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں مطلب آپ بکرا نہیں لے کے جا رہے، اپنا بیٹا، سگا بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو ایک بندہ لے کے جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے، ذبح کرنے، یہاں پہ ایک چھری پھیرنے. تو جب وہ نکل جاتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ حضرت حاجرہ مطلب ان کی وائف کی طرف جاتا ہے، کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے گئے؟ کہتی ہیں ہاں کسی بڑے سے ملانے لے کے گئے. انہوں نے کہا جی نہیں، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے. تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، اور وہ بھی ایسا بیٹا جو اللہ کی رضا میں رہتا ہے، نمازی پرہیزگار ہے. اس نے کہا وہ اسے اللہ کا حکم مانتے ہیں. تو وہ سمجھ جاتی ہیں وہ شیطان ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک دفعہ کیا میں اپنے ہزاروں اسماعیل اللہ پہ قربان کرنے کو تیار ہوں. آپ یہ دیکھیں کیا ہر ایک لیول پہ کیا پرفیکشن ہمیں دکھ رہی ہے یہاں پہ، بیٹے کی الگ، باپ کی الگ، ماں کی الگ. اب آپ یہ دیکھیں کہ ماں نے جب دیکھا ہوگا اس کے بعد، اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو دیکھیں، جب بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا نا باہر جا رہا ہوتا ہے، انگلینڈ جا رہا ہوتا ہے، امریکہ جا رہا ہوتا ہے، تو جو آخری جھپی، جو آخری ہگ ماں کرتی ہے بڑا کس کے کرتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس ملاقات ہو یا نہ ہو. اب حضرت حاجرہ جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہوں گی کہ یار میں نے اپنے آخری دفعہ اپنے بیٹے کو صحیح سے دیکھ بھی نہیں پائی، اور مجھے کیا پتا تھا یہ میری آخری ملاقات ہے. نہیں، ایسا دماغ میں نہیں آیا ہوگا کیا. لیکن انہوں نے صرف کہا کہ اللہ کی راہ پہ میں نے اس کو، اگر اللہ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے. وہاں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آتا ہے، کہتا ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ، اللہ کو منانے کے تو اور بھی طریقے، نماز پڑھیں اور چیزیں، یہ کون سا طریقہ ہے. اور آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ قابیل اور حابیل میں جو آپس میں قتل ہوا تھا تو کتنی ان کی بدنامی ہوئی تھی، لکھا گیا تھا. اور آپ بھی قتل کریں گے تو لکھا جائے گا. تو وہ سمجھ جاتے ہیں شیطان، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تم کیسا کمپیریزن کر رہے ہو، اس نے اپنے نفس کے لیے کیا تھا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور وہ اس پہ کنکریاں مارتے ہیں، اور وہ 3 دفعہ جو ہے جب وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں.
اب وہ جگہ آ گئی جہاں پہ ان کو سیکریفائس کرنا ہے. کیا آپ سوچے منظر ہوگا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا. وہ آپ دیکھیں کنورسیشن دیکھیں کہ بیٹا یہ حکم آیا ہے, آپ کی کیا رائے ہے. اور علماء کہتے ہیں اس میں ذرا دیکھ لیں, اس پہ یہ نہیں پوچھا گیا کہ وہ پوچھے کہ آپ کی کیا رائے ہے اور وہ بولے کہ یار میری رائے نہیں ہے, یہ تو بہت ہی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کیوں ہو رہا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ کیا سوال کر سکتا ہے. اس لیے نہیں پوچھا گیا, اس لیے پوچھا گیا کہ میری تربیت اللہ کے رضا میں راضی ہونے والے بچے کی ہے یا نہیں ہے. میرا بچہ اللہ کی رضا میں راضی ہے یا نہیں ہے. تو بیٹے نے بھی کیا زبردست جواب دیا. آپ نے کہا ابا جان آپ کر دیں, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. مطلب یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا اور آپ یہ کریں گے تو میرا سب سے بڑا نام ہوگا. نہیں, اور جو دنیا میں لوگ ہیں جو صبر کر رہے ہیں میں بھی ان کا حصہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھیں کیا پرفیکشن ہے یہ چیز جسے کہتے ہیں. کیا زبردست اگزامپل ہے, کیا زبردست واقعہ ہے آپ سب کے لیے. تو جب وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس میں ایک ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں. آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھیں تڑپتا ہوا اور آپ کا ارادے میں کوئی چوک ہو جائے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب گردن کٹے اور تکلیف سے میرے ہاتھ پاؤں آپ کو لگ جائیں تو کوئی بے بھی نہ ہو جائے اور کہیں آپ کا کچھ جو حکم دیا گیا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. آپ دیکھیں ذرا کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ کیا جب منظر ہو رہا ہوگا تو بالکل وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ باندھ دیتے ہیں ہاتھ. تو پھر ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ میرے ہاتھ پاؤں کھول دیں. کہتے ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہو کھولتے ہیں؟ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو جب تاریخ لکھی جائے تو میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ زبردستی مجھے ذبح کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا کنورسیشن ہو رہی ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں میں پٹی باندھتے ہیں اور ان کو سجدہ کر کے یوں کر کے ان کو لٹا دیتے ہیں. آپ سوچیں کیا منظر ہوگا یہ جب اصل میں ہو رہا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ فرشتے جب سے بنے ہیں, پیدا کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, وہ 2 دفعہ روئے ہیں. ایک دفعہ اس واقعے پر اور ایک دفعہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے, اس واقعے پہ روئے. تو چھری, اب بھلا بتائے, چھری آج باپ جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اب ہر باپ یہ دیکھے جب وہ قربانی کر رہا ہو اس دفعہ کہ اصل میں کیا ہوا تھا. ہر بیٹا یہ سوچے, ہر بیٹی یہ سوچے کہ اس کے یہ حکم آیا تھا اس بچے پہ کہ کروانا ہے. ماں یہ سوچے کہ اس طرح کا حکم ہے, یہ ہے قربانی جو ہم لوگ کر رہے ہوتے. تو جب پہلی دفعہ چلائی تو چھری نہیں چلی. اب بھلا بتائیں کتنا بڑا امتحان ہے. بہت ہے نا, ایک دفعہ جب بس مار دو یار, بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری دفعہ چھری چلائی نہیں چلی, تیسری دفعہ چلائی نہیں چلی, تو چوتھی دفعہ انہوں نے اپنی چھری کو تیز کیا پتھروں پہ. آپ سوچیں ایک بیٹا دیکھ رہا ہے کہ چھری تیز ہو رہی ہے میرے گردن پہ پھرنے کے لیے. یہاں پہ کہا جاتا ہے, صحیح کہا جاتا ہے کہ جانوروں کے سامنے نہ کریں, ان کو تکلیف ہوگی, لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے سامنے ایگزامپل ہے. تو جب چوتھی دفعہ وہ اپنا بہت ہی زور لگا کے, اور جب وہ پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے اور جب وہ کرتے ہیں تو فوارہ خون کا بالکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا. ان کو تو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ دمبا آ چکا ہے. آپ سوچیں وہ جو منظر, جب وہ خون اپنے اس میں دیکھ رہے ہوں گے, جیسے وہ پٹی کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی مسکرا رہے ہیں. اور وہ دیکھتے ہیں اوپر کی طرف اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابراہیم تو میرے امتحان میں پاس ہو گیا, تو نے وہ کر دکھایا جو میں نے تجھ سے کہا تھا. اور اتنی بڑی قربانی جو دیکھیں, ان کو نہیں پتا تھا یہ ہونے والا ہے, تو قربانی تھی ان کی. اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام کیسے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی زندہ نہیں رکھا. تو اگر آپ سے اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے تو ضرور وہ آپ کو اس کا پھل ضرور دے گا. یہاں نہیں دے گا تو جنت میں دے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ سب سے بہترین چیز بھی اپنی آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ریڈی رہو.
اب ہر سال قربانی پہ ہمیں جذبہ جو ہے وہ اپنا دیکھنا ہوگا اس طرح سے کہ جو لوگ ہو سکتا ہے انٹرسٹ کے کاروبار میں بہت زیادہ وہ لگتا ہے کہ یار یہ نہیں چھوڑ سکتے ہم، ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ سب سے بڑی قربانی ہے. جو نشے میں ہے بہت زیادہ، اس کے لیے وہ چھوڑنا سب سے بڑی نقصانی ہے. جو زنا میں ہے اس کے لیے وہ چھوڑنا سب سے بڑی جسے کہتے ہیں قربانی ہوگی. یہ قربانیاں تو اس قربانی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کم از کم جب میں اس دفعہ چھری پھیروں گا تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں سب سے بڑی چیز، اپنی عزیز چیز بھی قربان کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے ہماری قربانی کی حقیقت. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ویڈیو آپ کے کام کی ہے، لوگوں کو فائدہ اس سے پہنچے گا، اللہ کی راہ میں آپ کو پتہ ہے کہ پیغام پہنچائیں گے تو ثواب بھی ملے گا، تو ضرور اس کو شیئر کریے گا. تھینک یو